तदब्बुर कुरान अमीन एहसन इस्लाही सूरह निसा आयात 34 ता 35। आगे का मजमून ऊपर वला ततमन्नाओ इलल आया में औरत और मर्द दोनों को अपने अपने फितरी और शरई हुदूद के अंदर रहते हुए हुसूल सआदत व कमाल की जिद्दोजहद की जो हिदायत फरमाई थी, उसी हिदायत को ख़ानदानी ज़िंदगी की तश्कील व तंजीम के लिए रहनुमा उसूल करार देकर अब ये ख़ानदान की तंजीम के लिए हिदायत दी जा रही हैं। यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि माशरा ख़ानदानों से मुरक्कब होता है और माशरे ही से रियासत वजूद में आती है। गोया ख़ानदान ही वो चीज़ है जो माशरा और फिर रियासत की बुनियादी ईंट है। इस वजह से नहायत ज़रूरी है कि ये पहली ईंट नहायत सही रखी जाए। अगर ये ज़रा भी कज हो गई तो तासुरैया में रुओ दीवार कज। इस रोशनी में आगे की आयत की तिलावत कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिइ वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतानाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा व इन ख़िफ़्तुम शिक़ाक़ बैनिहिमा फ़बअसू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़िल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन ख़बीरा। तर्जुमा: मर्द औरतों के सरपरस्त हैं बवजह इसके कि अल्लाह ने एक को दूसरे पर फजीलत बख्शी है और बवजह इसके कि उन्होंने अपने माल खर्च किए। बस जो नेक बीवियां हैं वो फरमाबरदारी करने वाली, राज़ों की हिफाजत करने वाली होती हैं बवजह इसके कि खुदा ने भी राज़ों की हिफाजत फरमाई है। और जिनसे तुम्हें सरताबी का अंदेशा हो तो उनको नसीहत करो और उनको उनके बिस्तरों में तन्हा छोड़ो और उनको सज़ा दो। बस अगर वो तुम्हारी अतात करें तो उनके खिलाफ राह ना ढूंढो, बेशक अल्लाह बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। और अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान इफ्तिराक का अंदेशा हो तो एक पंच मर्द के लोगों में से मुकर्रर करो और एक पंच औरत के लोगों में से। अगर दोनों इस्लाह के तालिब हुए तो अल्लाह उनके दरमियान साजगारी पैदा कर देगा, बेशक अल्लाह अलीम व खबीर है। अल्फाज की तहक़ीक़ और आयात की वजाहत। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मदाजिइ वद्रिबूहुन्ना फ़इन अतानाकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा। अरबी में कामा के बाद आला आता है तो उसके अंदर निगरानी, मुहाफ़िज़त, किफ़ालत और तौलियत का मज़मून पैदा हो जाता है। क़व्वामूना अलन निसाए में बाला तरी का मफ़हूम भी है और कफ़ालत व तौलियत का भी, और ये दोनों बातें कुछ लाजिम व मलजूम सी हैं। घर की छोटी सी वहदत भी, जैसा कि हमने ऊपर इशारा किया है, एक छोटी सी रियासत है। जिस तरह हर रियासत अपने क़याम व बक़ा के लिए एक सरबराह की मोहताज होती है, उसी तरह ये रियासत भी एक सरबराह की मोहताज है। अब सवाल ये पैदा हुआ कि इस रियासत में सरबराही का मकाम मर्द को हासिल हो या औरत को। कुरान ने इसका जवाब ये दिया है कि ये मकाम मर्द को हासिल है और उसके हक़ में दो दलीलें दी हैं। एक ये कि अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फजीलत बख्शी है। मर्द को बाज़ सिफ़ात में औरत पर नुमाया तफ़व्वुक़ हासिल है, जिसकी बिना पर वही सज़ावार है कि क़व्वामियत की ज़िम्मेदारी उसी पर डाली जाए। मसलन मुहाफ़िज़त व मुदाफ़ियत की जो क़ुव्वत व सलाहियत या कमाने और हाथ पाँव मारने की जो इस्तेदाद व हिम्मत उसके अंदर है, वो औरत के अंदर नहीं है। ये अमर मलहूज़ रहे कि यहाँ ज़ेर बहस कुल्ली फ़जीलत नहीं है, बल्कि सिर्फ़ वो फ़जीलत है जो मर्द की क़व्वामियत के इस्तेहक़ाक़ को साबित करती है। बाज़ दूसरे पहलू औरत की फ़जीलत के भी हैं, लेकिन इनको क़व्वामियत से ताल्लुक़ नहीं है।
مثلاً عورت گھر در سنبھالنے اور بچوں کی پرورش و نگہداشت کی جو صلاحیت رکھتی ہے وہ مرد نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے قرآن نے یہاں بات ابہام کے انداز میں فرمائی ہے، جس سے مرد اور عورت دونوں کا کسی نہ کسی پہلو سے صاحب فضیلت ہونا نکلتا ہے، لیکن قوامیت کے پہلو سے مرد ہی کی فضیلت کا پہلو رائج ہے۔ دوسری یہ کہ مرد عورت پر اپنا مال خرچ کیا کرتا ہے، یعنی بیوی بچوں کی معاشی اور کفالتی ذمہ داری تمام اپنے سر اٹھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری مرد نے اتفاقیہ یا تبرعاً نہیں اٹھائی ہے، بلکہ اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہ ذمہ داری اسی کے اٹھانے کی ہے، وہی اس کی صلاحیتیں رکھتا ہے اور وہی اس کا حق ادا کر سکتا ہے۔ مرد کو قوامیت کے منصب پر سرفراز کرنے کے بعد نیک بیویوں کا رویہ بتایا کہ وہ نہایت فرما بردار ہونے کے ساتھ اپنے قوام کی اطاعت کرتی، اس کے رازوں اور اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس سے یہ بات آپ نکلتی ہے کہ جو عورتیں اس کے بالکل برعکس آج اس بات کے لیے زور لگا رہی ہیں کہ وہ عورت بن کر نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مرد بن کر رہیں گی، وہ صالحات نہیں بلکہ فاسقات ہیں، اور انہوں نے اس نظام کو بالکل تلپٹ کر دینا چاہا ہے جس پر آئلی زندگی کی تمام برکتوں اور خوشحالیوں کا انحصار ہے۔ حافظات للغیب کا مطلب میں نے یہ لیا ہے کہ وہ رازوں کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ یہ معنی لینے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ غیب کا لفظ راز کے مفہوم کے لیے مشہور ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ترکیب کلام ایسی ہے کہ پیٹھ پیچھے کے معنی لینے کی گنجائش نہیں۔ تیسری یہ کہ مرد اور عورت کے درمیان رازوں کی امانت داری کا مسئلہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مسئلہ ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے قدرتی امین ہیں۔ بالخصوص عورت کا مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ مرد کے محاسن و معائب، اس کے گھر در، اس کے اموال و املاک اور اس کی عزت و ناموس، ہر چیز کی ایسی رازدان ہے کہ اگر وہ اس کا پردہ چاک کرنے پر آ جائے تو مرد بالکل ہی ننگا ہو کر رہ جائے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس صفت کا خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ بما حفظ اللہ کا جو اضافہ ہے، اس سے اس صفت کی عالی نسبی کا اظہار مقصود ہے کہ ان کی اس صفت پر خدا کی صفت کا ایک پرتو ہے، اس لیے کہ خدا نے بھی اپنے بندوں اور اپنے بندیوں کے رازوں کی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ وہ لوگوں کا پردہ چاک کرنے پر آ جاتا تو کون ہے جو کہیں منہ دکھانے کے قابل رہ جاتا۔ نشوز کے معنی سر اٹھانے کے ہیں، لیکن اس لفظ کا غالب استعمال اس سرتابی و سرکشی کے لیے ہوتا ہے جو کسی عورت کی طرف سے اس کے شوہر کے مقابل میں ظاہر ہو۔ اگر کسی عورت کے رویے سے ظاہر ہو کہ وہ سرکشی کی راہ پر چل پڑی ہے تو مرد چونکہ قوام ہے، اس وجہ سے اس کو عورت کی تادیب کے لیے بعض تادیبی اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن یہ ملحوظ رہے کہ قرآن نے یہ اختیارات صرف اس صورت کے لیے دیے ہیں جب نشوز کا اندیشہ ہو۔ نشوز، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، عورت کی ہر کوتاہی، غفلت یا بے پرواہی یا اپنی شخصیت اور اپنی رائے اور ذوق کے اظہار کی قدرتی خواہش کو نہیں کہتے۔ نشوز یہ ہے کہ عورت کوئی ایسا قدم اٹھاتی نظر آئے جو مرد کی قوامیت کو چیلنج کرنے والا اور جس سے گھر کی مملکت میں بدامنی اور اختلال پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ اگر ایسی صورت پیدا ہوتی نظر آئے تو مرد 3 صورتیں اختیار کر سکتا ہے، اور قرآن کا انداز بیان دلیل ہے کہ ان تینوں میں ترتیب و تدریج ملحوظ ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نصیحت و ملامت کرے۔ قرآن میں واعظ کا لفظ ہے جس کے اندر فی الجملہ زجر و توبیخ کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے۔ اگر اسے کام چلتا نظر نہ آئے تو دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے بے تکلفانہ قسم کا خلا ملا ترک کر دے، تاکہ انہیں اندازہ ہو جائے کہ انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو اس کے نتائج دور رس ہو سکتے ہیں۔ اگر معاملہ اس سے بھی بنتا نظر نہ آئے تو آخری درجے میں مرد کو جسمانی سزا دینے کا بھی اختیار ہے، لیکن یہ صرف اس حد تک ہونی چاہیے جس حد تک ایک معلم و مؤدب اپنی کسی زیر تربیت شاگرد کو دے سکتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مبرح کے الفاظ سے اس کی حد واضح فرما دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سزا ایسی نہ ہو کہ وہ کوئی پائیدار اثر چھوڑے۔ مرد کے تادیبی اختیارات کی یہ آخری حد ہے۔ اگر اس کا نتیجہ مفید مطلب برآمد ہو، عورت بغاوت کے بجائے اطاعت کی راہ پر آ جائے تو پچھلی قدورتوں کو بھلا دینا چاہیے، اس سے انتقام لینے کے بہانے نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔
مرد کو اپنی قوامیت کے زوم میں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ سب سے بلند اور سب سے بڑا خدا ہے۔ جب وہ قیم السماوات والارض ہو کر ہم سب کے نشوز سے درگزر فرماتا اور توبہ و اصلاح کے بعد سب کی نافرمانیوں کو معاف کر دیتا ہے، تو بندے اپنی قوامیت کی حد سے آگے کیوں بڑھیں؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر مرد وہ سارے جتن جو اوپر والی آیت میں مذکور ہوئے کرنے کے بعد بھی عورت کے نشوز پر قابو نہ پا سکا، تو اس کے صاف معنی یہ ہے کہ خلیج اختلاف بہت وسیع ہے اور تعلقات ٹوٹنے کی حد پر پہنچے ہوئے ہیں۔ لیکن اس حد پر پہنچ جانے کے بعد بھی شریعت نے مرد کو یہ اجازت نہیں دی ہے کہ وہ بیوی کو طلاق دے کر اس سے پیچھا چھڑا لے۔ اسلام میاں بیوی کے رشتے کو معاشرے کے استحکام کی بنیاد قرار دیتا ہے، اس وجہ سے اس کے ٹوٹنے کو صرف اسی صورت میں گوارا کرتا ہے جب اصلاح کی تمام ممکن تدابیر اختیار کر چکنے کے بعد یہ ثابت ہو جائے کہ اب اس کا جڑا رہنا ناممکن یا مزید فساد کا باعث ہے۔ چنانچہ شوہر کی کوششوں کی ناکامی کے بعد اصلاح احوال کے لیے ایک دوسری تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی۔ یہ ہدایت میاں بیوی کے قبیلہ برادری اور ان کے رشتہ داروں اور خیر خواہوں کو دی گئی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے اثرات سے کام لے کر اس بگاڑ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اس کی عملی شکل یہ بتائی گئی کہ ایک پنچ میاں کے رشتہ داروں میں سے منتخب کیا جائے، دوسرا بیوی کے خاندان میں سے، یہ دونوں مل کر اصلاح کی کوشش کریں۔ بسا اوقات فریقین جس جھگڑے کو خود طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے، دوسرے خیر خواہوں کی مداخلت سے وہ طے ہو جاتے ہیں۔ فریقین کو ان کی غیر جانبداری اور خیر خواہی کا احترام بھی کرنا پڑتا ہے اور بے جا ضد پر دوسروں کی ملامت کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ شکل زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ اِن یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما میں مراد اگرچہ حکمین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رجحان اس طرف زیادہ ہے کہ اس سے مراد میاں بیوی ہی ہیں، یعنی اگر یہ دونوں اپنی ضد چھوڑ کر اصلاح احوال کے طالب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سازگاری پیدا کر دے گا۔ یہ در حقیقت نہایت بلیغ اسلوب سے میاں بیوی کو تشویق و ترغیب ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور افتراق کے بجائے خدائے کریم اور سازگار کی طرف سے سازگاری کے طالب بنیں۔ اس آیت میں ہمارے نزدیک خطاب، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، میاں بیوی کے خویش و اقارب اور ان کی قوم و قبیلہ کے بڑے بوڑھوں سے ہے، اور ان کا اختیار تمام تر اصلاح حال کی کوشش ہی تک محدود ہے۔ اس کوشش کی ناکامی کے بعد شوہر اپنے شرعی اختیارات کے مطابق خود بھی کوئی قدم اٹھا سکتا ہے اور معاملہ عدالتی نوعیت کا ہو تو عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی معاملہ عدالت میں جانے کے بعد عدالت کی طرف سے کسی پنچایت کے حوالے کر دیا جائے اور عدالت پنچایت کو فیصلے کا اختیار بھی تفویض کر دے۔ آخر میں علیم و خبیر کی صفات کے حوالے سے مقصود ہر ایک کو تنبیہ کرنا ہے کہ خدا اچھی طرح باخبر ہے کہ اس قضیے میں کس کا رول کیا رہا ہے اور اسی کے مطابق وہ اس کے ساتھ معاملہ کرے گا۔